अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 10 जनवरी 2021 है और आज दिन है इतवार का। ये टॉप 10 विद GNM का सुबह का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है यह नाज़रीन काम पाकिस्तान और भारत के दरमियान लफ्जी गोलाबारी के हवाले से है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ FATF के हवाले से मजीद प्रेशराइज करना शुरू कर रखा है। पाकिस्तान के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा भारतीय चैनल्स पर किया जा रहा है। इस हवाले से गुज़श्ता 2 रोज से खबरें देखने में आ रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर ज़कीउर रहमान लखवी नामी एक शख्स हैं जिन पर इल्ज़ाम था कि वो मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर, दहशतगर्दी के अंदर मुलव्विस हैं। उनको सजा दी गई है, जिस पर भारत ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि दरअसल भारत की इमा पर ज़कीउर रहमान लखवी को सजा दी गई है। साथ साथ नाज़रीन काम जैश मोहम्मद के सरबराह मौलाना मसूद अजहर के हवाले से भी ये कहा जा रहा है कि वो भारत के अंदर मुंबई हमले और दीगर हमलों में मुलव्विस हैं, इसलिए पाकिस्तान उन्हें भी गिरफ्तार कर रहा है। अब पाकिस्तान भारत के मुतालबात के सामने झुक रहा है और यह भारत की बड़ी जीत है। इस तरह की खबरें भारतीय अखबारात और मीडिया चैनल्स पर जारी हैं, जबकि नाज़रीन काम पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के तर्जुमान के मुताबिक ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की अदालतें आज़ाद हैं। अगर वो कोई जुर्म देखती हैं, उसके मुताबिक अगर कोई सजा दी जाती है तो इसका मतलब ये नहीं कि भारत की मां पर सजा दी गई है। और साथ साथ पाकिस्तान ने भारत के इल्जामात को मुस्तरद किए हैं कि पाकिस्तान भारत के अंदर किसी भी तरह के हमलों में मुलव्विस नहीं है। भारत इस तरह के इल्जामात लगाकर दुनिया के अंदर अपनी जगह हसाई करवा रहा है। साथ साथ नाज़रीन काम पाकिस्तान के अंदर गुज़श्ता रात को बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन हुआ, जिसके बाद भारतीय मीडिया पर खबरें शुरू कर दी कि एक मरतबा फिर बालाकोट जैसा हमला हो चुका है पाकिस्तान पर, इसलिए बिजली का शटडाउन हुआ है। साथ साथ नाज़रीन काम ये भी खबरें सामने आती रही कि शायद पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ लग गया है, इसलिए बिजली का ब्रेकडाउन हुआ है। लेकिन हकीकत यह है कि टेक्निकल फनी खराबी की वजह से ऐसा हुआ था, लेकिन भारत पाकिस्तान के खिलाफ मिसलीडिंग और इसी तरह से डिसइंफॉर्मेशन के हवाले से प्रोपेगेंडा करने में मशहूर है। इसके अलावा नाज़रीन काम इत्तलात सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान की मईशत तरक्की कर रही है। बरतानिया के लिए पाकिस्तान की मईशत $1 अरब से, जो एक्सपोर्ट्स हैं पाकिस्तान की बरतानिया को, वो $1 अरब से तजावुज़ कर चुकी हैं, जो पाकिस्तान की मईशत के लिए मुस्बत इशारे हैं कि बैरून ममालिक के साथ पाकिस्तान के मुआशी तिजारती राबते मुस्तहकम हो रहे हैं। आगे बढ़े नाज़रीन काम जो आज की दूसरी बड़ी खबर है, ये मकबूजा कश्मीर से है। नाज़रीन काम मकबूजा कश्मीर के अंदर भारत की गासिब दरिंदा फौज ने मजीद 5 कश्मीरी नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया है। आप जानते हैं कश्मीर के अंदर 18 महीनों से ज़ायद का अरसा हो चुका है। भारत ने आर्टिकल 370 को ख़त्म करके 79 कश्मीरियों पर जुल्म ढाने का सिलसिला शुरू कर रखा है। रोजाना की बुनियाद पर 4-5 कश्मीरी नौजवानों को गिरफ्तार किया जाता है। फेक इनकाउंटर के अंदर फिर उन्हें शहीद कर दिया जाता है। इसी तरह की एक खबर सामने आ रही है कि एक नौजवान को गिरफ्तार किया गया, फिर उसकी लाश आज मिली है। तो ये सूरत हाल मकबूजा कश्मीर के अंदर जारी है, जबकि नाज़रीन काम पाकिस्तान ने दुनिया को बता दिया है कि कश्मीर महज एक मुतनाज़ा खित्ता या इलाका नहीं है, बल्कि यह पाकिस्तान का हिस्सा है। इसमें कश्मीरियों का जो हक़ खुद इरादियत है, वो पाकिस्तान के साथ इल्हाक का फैसला है, उसे पूरी दुनिया को तस्लीम करना चाहिए। साथ साथ नाज़रीन काम इत्तलात सामने आ रही हैं कि भारतीय फ़ौज के खिलाफ मुजाहिदीन के हमलों में तेज़ी आ रही है। रात के मुजाहिदीन और भारतीय फ़ौज के दरमियान झड़पें हुई हैं, जिसमें 4 भारतीय फ़ौजी ज़ख्मी और 1 हलाक हो चुका है। इसी तरह से जो आज एक और ताज़ा खबर सामने आ रही है कि एक और भारतीय फ़ौजी ने मकबूजा कश्मीर के अंदर ख़ुद को गोली मारकर ख़ुदकुशी कर ली है। साथ साथ नाज़रीन काम भारत अपनी फ़ौजों में इजाफा कर रहा है, हिंदू आबादकारी में इजाफा कर रहा है और कश्मीरियों की ज़मीनें हथिया कर हिंदुओं को सपोर्ट की जा रही हैं, जबकि सियासी जो कायदीन हैं, सियासी रहनुमा हैं, उनकी ज़मीनें और जायदादें भी ज़ब्त करने का अमल जारी है। आगे बढ़े नाज़रीन काम जो आज की तीसरी बड़ी खबर है अफ़गानिस्तान के मामलात के हवाले से है। नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान के सियासी दफ्तर के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद नईम वर्दक ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि गुज़श्ता शाम को जो अफ़गान तालिबान हैं, उनकी काबुल हुकूमत की जो मुज़ाकराती टीम है दोहा के अंदर जो मौजूद है, उनके साथ एक और मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में इस बात पर इत्तिफाक किया गया है कि जो 21 रुकनी एजेंडा या उनके नुकात तय हुए थे, उनकी रोशनी में मुज़ाकरात को, डायलॉग को आगे बढ़ाया जाएगा। आप जानते हैं बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात का अमल गुज़श्ता 3-3.5 महीने से जारी है और अभी तक हतमी नतीजा सामने नहीं आया है, लेकिन अशरफ गनी हुकूमत पर अमरीका का प्रेशर बढ़ता जा रहा है। अफ़गान तालिबान के हमलों से अशरफ गनी खौफज़दा है और अब अशरफ गनी खुद को इक़्तिदार से अलग करने के लिए भी सोचो विचार करने में मसरूफ़ हैं
اطلاعات تو یہ بھی سامنے آ رہی ہیں کہ زلمی خلیلزاد جو امریکہ کے خصوصی مندوب ہیں افغانستان کے حوالے سے، انہوں نے اشرف غنی کو ایک دھمکی امیز خط بھی لکھا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ اگر اشرف غنی نے اقتدار حوالے نہ کیا اور امریکہ کی بات نہ مانی تو پھر انہیں راستے سے ہٹا کر قتل بھی کیا جا سکتا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کا اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ افغانستان کے اندر کابل حکومت کے وحشیانہ حملوں کی وجہ سے ہزاروں لوگ اپنے گھروں سے بے گھر ہو رہے ہیں، گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہیں۔ آپ جانتے ہیں طالبان کے ماتحت علاقوں میں کابل حکومت اور امریکی افواج آپریشن کے نام پر نہتے شہریوں پر گولہ باری کرتی ہے، جس کی وجہ سے وہاں لوگ ہجرت پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ 18,000 سے زائد لوگ گزشتہ ایک سال کے دوران اپنے گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین افغان طالبان کے ذرائع ابلاغ بتاتے ہیں کہ ایک اور تازہ ترین وحشیانہ کارروائی سامنے آئی ہے، جس میں ایک عام شہری شہید ہوئے ہیں جبکہ متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ ساتھ ساتھ ناظرین رات گئے افغان طالبان اور کابل فوج کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ بھی جاری رہا ہے۔ 11 کابل فوجی ہلاک اور اسی طرح سے 2 مراکز طالبان نے فتح کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ افغان طالبان کے ذرائع ابلاغ بتاتے ہیں کہ ان کی فتوحات میں اضافہ ہو رہا ہے، روزانہ کی بنیاد پر کابل حکومت کو بڑا نقصان اور خسارہ ہو رہا ہے۔ آگے بڑھے ناظرین جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے، یہ ناظرین بھارت، چین اور پاکستان سے ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ بھارت نے پاکستان کے غلطی سے بھارتی سرحدی حدود کی کراسنگ کرنے والے 6 نوجوانوں کو واپس پاکستان کے حوالے کر دیا ہے۔ آپ جانتے ہیں پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک طویل بارڈر ہے، وہاں پر غلطی سے نوجوان ایک دوسرے کی جو سرحدی حدود ہیں ان کی خلاف ورزی کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین چین کے فوجی کو گزشتہ روز گرفتار کیا گیا تھا بھارت کی جانب سے۔ اس پر چائنا نے بھارت کو وارننگ دی ہے کہ ان کے فوجی کو گرفتار کر کے اندھیرے کے اندر بھارت نے ایک بہت بڑی سنگین خلاف ورزی کی ہے انٹرنیشنل ایگریمنٹ کی، لہٰذا بھارت کو وارننگ ہے کہ آئندہ اس طرح کی غلطیاں کرنے سے بھارت باز رہے۔ بھارت ہماری یعنی چین کا دعویٰ ہے کہ ہماری سرحدی حدود میں داخل ہو کر ہمارے فوجیوں کو گرفتار کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر بھارت ان سازشوں سے باز نہ آیا تو پھر بھارت کے خلاف فیصلہ کن مارکہ شروع کیا جائے گا اور پھر بھارت پر حملے کر دیے جائیں گے۔ آپ جانتے ہیں ناظرین بھارت اور چین کے درمیان گزشتہ 9 مہینوں سے اشتعال انگیزی ہے، لڑائی ہے، جاریت ہے اور تنازع ہے لداخ کے اندر۔ بھارت کے خلاف چین کو کامیابیاں مل رہی ہیں اور چین متعدد علاقوں پر کنٹرول بھی حاصل کر چکا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین فرانس کی جانب سے بھارت کو یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ فرانس بھارت کی سیکیورٹی کی ہر ممکن دیکھ بھال کرے گا۔ نہ صرف فرانس کی جانب سے جدید ترین رافیل طیاروں کی جو اسمبلی لائن ہے وہ بھارت کے اندر منتقل ہو رہی ہے، بلکہ جدید ترین جو جنگی ہیلی کاپٹرز ہیں، ڈرون طیارے ہیں، وہ بھی بھارت کے اندر بنائے جائیں گے تاکہ بھارتی فوج کو مزید پاورفل بنایا جائے۔ لیکن بھارت یہ جہاز خریدتا رہے گا، بنواتا رہے گا اور پاکستان کے ہاتھوں، چائنا کے ہاتھوں تباہ کرواتا رہے گا۔ اس کے علاوہ ناظرین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ چین کے اندر بھارت کے 23 سے زائد شہری گرفتار تھے، انہیں 14 جنوری کو رہا کیا جائے گا۔ اس حوالے سے مذاکرات کامیاب ہو چکے ہیں۔ بھارتی میڈیا رپورٹ دے رہا ہے کہ جو باہری طور پر سمندر کے اندر پھنسے ہوئے باہری جہازوں کے اندر بھارتی شہری تھے، ان کو رہا کروانے کا آغاز ہو چکا ہے، مذاکرات کامیاب ہو چکے ہیں۔ آپ جانتے ہیں چائنا کا دعویٰ ہے کہ بھارت کے باہری جہازوں پر آئے ہوئے جو عملے کے لوگ تھے بھارتی شہری، وہ جاسوسی کے اندر ملوث پائے گئے تھے، جنہیں چین کے اندر گرفتار کر لیا گیا تھا۔ آگے بڑھے ناظرین جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے یہ بھی بھارت سے ہے۔ ناظرین بھارت کے اندر مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز رویوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک تازہ رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ بھارت کے اندر ایک پرائیویٹ ایئر لائن کمپنی ہے گو ایئر، اس کے سینئر ترین پائلٹ کو نریندر مودی کے خلاف متنازع ٹویٹ کرنے پر، متنازع ریمارکس پر برطرف کر دیا گیا ہے، اسے کمپنی سے جاب سے نکال دیا گیا ہے۔ اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ نریندر مودی جو بھارت کے اندر دہشت گردی کی علامت ہیں، جو بھارت کے کسانوں پر، سکھوں پر، مسلمانوں پر، دیگر اقلیتوں پر ظلم کرنے میں مشہور ہیں، ان کے خلاف ایک مسلمان پائلٹ نے جو بھارت کی پرائیویٹ کمپنی گو ایئر کے اندر ملازم تھے، سینئر ترین پائلٹ تھے، انہوں نے کچھ ایسا ٹویٹ لکھا جس میں ایک طرح سے مودی کو احمق کہا گیا تھا، ایڈیٹ کہا گیا تھا، اس پر انہیں نکال دیا گیا ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ بھارت کے اندر جمہوریت کا نام تو ہے لیکن حقیقی جمہوریت نہیں ہے، آزادی اظہار رائے نہیں ہے۔ حالانکہ تمام کے تمام جمہوری ممالک کے اندر ہر کسی
کو رائے رکھنے کا حق ہے، ہر کوئی اظہار رائے کی آزادی رکھتا ہے، تاکہ اگر وہ کوئی بھی چیز کسی بھی شخص کے حوالے سے متنازع دیکھے تو اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کر سکتا ہے۔ لیکن بھارت کے اندر مسلمانوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، نفرت کا استعارہ بنا دیا گیا ہے، اور مسلمانوں کے خلاف مودی حکومت کے گزشتہ 1.5-2 سالوں کے دوران جو وائلنس ہے یا آپ کہہ سکتے ہیں جو تشدد کے واقعات ہیں ان میں ریکارڈ اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ بھارتی مسلمانوں پر غزوہ ہند کے لیے لڑنا اٹھنا ضروری ہے تاکہ مودی حکومت کا تختہ الٹا جا سکے۔ آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے یہ ناظرین ترکی سے ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے اپنے ایک تازہ بیان میں کہا ہے کہ ہم مکمل طور پر یورپی یونین کی رکنیت حاصل کرنا چاہتے ہیں، کامل رکنیت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اگرچہ یورپی یونین کا اتحادی ترکی ضرور ہے لیکن کامل رکنیت نہیں ہے۔ اس لیے طیب اردوان نے کہا ہے کہ یورپی ممالک کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کے خواہش مند ہیں، لیکن یورپ کی دھمکیوں میں نہیں آئیں گے، پریشرائز میں نہیں آئیں گے، اور اپنی سلامتی اور اپنے حقوق کا تحفظ کرتے رہیں گے۔ اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ سعودی عرب کی جانب سے یونان کے لیے مزید جنگی جہاز پہنچائے گئے ہیں جو ایک طرح سے یونان کی مدد کریں گے۔ آپ جانتے ہیں یونان اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات اچھے ہیں، لیکن یونان اور ترکی کے درمیان اختلافات ہیں۔ ترکی کا میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ سعودی عرب کی جانب سے یونان کے اندر جنگی جہازوں کا پہنچایا جانا یہ سعودی عرب اور ترکی کے درمیان اشتعال انگیزی کا باعث ہو سکتا ہے، لہٰذا سعودی عرب کو اپنے فیصلے پر غور کرنا چاہیے کہ دشمنوں کے ساتھ جو ترکی کے دشمن ہیں ان کے ساتھ تعلقات نہیں بنانے چاہیے۔ ساتھ ساتھ ناظرین ترک فوجوں کی تازہ کارروائیوں میں شام کے اندر اور عراق کے اندر مزید کچھ باغیوں کو مار ڈالا گیا ہے، ان کے ٹھکانے تباہ کیے گئے ہیں، اور شام کے مسلمانوں کی مدد بھی طیب اردوان کی جانب سے کی جا رہی ہے۔ آگے بڑھتے ناظرین جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین قطر، مصر اور اسی طرح سے یمن، سوڈان سے ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ قطر اور مصر کے درمیان جو اختلافات ہیں ان کے حل کرنے پر اتفاق ہوا ہے، مزید مذاکراتی راؤنڈ کے ذریعے سے قطر اور مصر کے درمیان صلح ہو جائے گی، یہ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں۔ جبکہ ناظرین متحدہ عرب امارات نے قطر کے لیے اپنی تمام فضائی، باہری اور بری حدود کو کھولنے کا اعلان کر دیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 3.5 سال کے بعد گلف ممالک کے درمیان صلح ہوئی اور انہوں نے اس صلح کے بعد باہمی تعلقات کو بہتر کر لیا ہے، اور اب ان کے درمیان فضائی اور اسی طرح سے بری باہری راستے کھل گئے ہیں، جس سے دونوں ملکوں کے تعلقات یا آپ کہہ سکتے ہیں عرب ممالک کے باہمی تعلقات میں اضافہ ہوگا۔ اور ایک رپورٹ تو یہ بھی ہے کہ دراصل ایران کے خلاف مشترکہ پالیسی اپنانے کی وجہ سے یا بنانے کی وجہ سے سعودی عرب سرنڈر ہوا ہے اور قطر سے انہوں نے دوستی کا آغاز کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین یمن سے اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ یمن کے اندر حکومت نے اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا ہے کہ 23 کا علاقہ ہے جہاں پر یمن کے حوثی مسلسل جنگ کر رہے ہیں اور وہاں حملے کر کے نہتی شہری آبادی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، لہٰذا اقوام متحدہ اور عالمی برادری پر لازم ہے کہ وہ یمن کے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے، یمنی عوام کی حفاظت کے لیے حوثیوں کا راستہ روکے اور حوثیوں کو دہشت گرد تنظیم قرار دے کر یمن کی حکومت کی مدد کی جائے۔ اس کے علاوہ ناظرین ایتھوپیا اور سوڈان کے درمیان اختلافات بڑھتے جا رہے ہیں۔ ایتھوپیا نے الزام لگایا ہے کہ سوڈان کی فوج کی جانب سے نہتی شہری آبادی کو ٹارگٹ کیا گیا ہے اور شہری آبادی پر حملے کی وجہ سے بیشتر جو کسان ہیں اور بیشتر ایتھوپیا کے شہری ہیں وہ مارے گئے ہیں۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں نہضہ ڈیم کے معاملے میں ایتھوپیا اور سوڈان کے درمیان اور مصر کے درمیان اختلافات ہیں جو گہرے ہوتے جا رہے ہیں اور جنگ کے حالات بڑھتے جا رہے ہیں۔ آگے بڑھے ناظرین جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین اسرائیل اور فلسطین سے ہے۔ تازہ ترین رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ نیتن یاہو کے خلاف اس ویکنڈ پر بھی پرتشدد مظاہرے دیکھنے میں آئے ہیں۔ 29 ہفتوں سے مسلسل نیتن یاہو کے خلاف اسرائیلی مظاہرے جاری ہیں۔ کہا جاتا ہے اسرائیلی یہودیوں کے شہریوں کے مظاہرے جاری ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ نیتن یاہو کے خلاف مظاہرے ایک ایسے وقت میں سامنے آ رہے ہیں جب تیسرا لاک ڈاؤن ہے اور سخت ترین کرفیو ہے۔ کورونا وبا کی وجہ سے لوگوں پر مختلف پابندیاں اسرائیلی حکومت نے لگا رکھی ہیں، لیکن نیتن یاہو کے مخالفین کا ماننا ہے کہ نیتن یاہو کرپٹ ہیں، انہیں اقتدار سے الگ ہونا چاہیے۔ کل بھی ہم نے آپ کو خبر دی تھی کہ نیتن یاہو کو خطرہ ہے قتل کرنے کا۔ نیتن یاہو کی حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے جو اسرائیلی یہودی ہیں، اسرائیلی شہری ہیں، وہ ٹرمپ کے حامیوں کی طرح حملہ کر سکتے ہیں۔ کینیسٹ پر، پارلیمنٹ پر اور نیتن یاہو کے دفتر اور رہائش گاہ پر حملے ہو سکتے ہیں۔ اس کے لیے اسرائیلی فوج ہائی الرٹ ہے، اسرائیل کے خفیہ ادارے بھی ہائی الرٹ ہیں۔ ساتھ ساتھ ناظرین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیلی فوج کے غاصبانہ اور ظالمانہ حملے جاری ہیں۔ مزید 2 فلسطینیوں کو زخمی کر دیا گیا ہے، جبکہ
مسلسل فلسطینیوں کے گھروں کو گرا کر یہودی آبادکاری کا سلسلہ بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے نازی کام ترکی کے خلاف اسرائیلی میڈیا میں منفی رپورٹنگ جاری ہے۔ ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ اسرائیل کے خلاف ترکی ایک دہشت کی علامت سمجھا جاتا ہے، ترکی ایک دہشت کی علامت بنتا جا رہا ہے، لہٰذا اسرائیل کو ترکی کے ساتھ تعلقات قائم نہیں کرنے چاہیے۔ اور اسرائیلی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ ترکی میڈیا جو یہودی ہیں ان کے خلاف نفرت کے لیے بھی باقاعدہ پلانٹڈ رپورٹنگ کر رہا ہے، لہٰذا ترکی کے ساتھ اسرائیل کو تعلقات ختم کر لینے چاہیے۔ آپ جانتے ہیں ناظرین کام ترکی فلسطینیوں کی حمایت کرتا ہے، فلسطینیوں کے حق کے لیے جد و جہد کر رہا ہے، اس کو اسرائیل پسند نہیں کرتا ہے، اس لیے اسرائیل کی جانب سے ترکی کے خلاف، طیب اردگان کے خلاف مسلسل اس طرح کا منفی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ آگے بڑھے ناظرین کام جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کام شام سے اور ایران سے ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ شام کے اندر بشار الاسد کی فوج پر ایک مرتبہ پھر حملہ ہوا ہے، جس میں 1 درجن کے لگ بھگ بشار الاسد کے فوجی ہلاک ہو چکے ہیں، 20 سے زائد فوجی زخمی ہوئے ہیں۔ اگرچہ بشار حکومت دعویٰ کر رہی ہے کہ یہ حملہ داعش نے کیا ہے، لیکن ناظرین کام آپ جانتے ہیں بشار کے مخالفین سنی، مسلمان اور مجاہدین یہ حملے کر کے بشار الاسد کی حکومت کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ گزشتہ 15 روز کے دوران یہ تیسرا بڑا حملہ ہے جس میں بشار فوج کو کم از کم ان 3 حملوں کے دوران 50 کے لگ بھگ فوجیوں کا نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ آپ جانتے ہیں بشار الاسد کی حمایت ایران کر رہا ہے، روس کر رہا ہے، اور مسلسل بشار الاسد کی حکومت کی جانب سے، بشار الاسد کی فوجوں کی جانب سے نہتے مسلمانوں پر حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اس لیے اب مسلمان بھی بدلہ لے رہے ہیں اور ان کے اتحادیوں پر اور بشار الاسد پر حملہ کر کے ان سے متعدد علاقے چھین رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ ناظرین کام ایران سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ ایران نے بڑے پیمانے پر جنگی مشقیں شروع کر رکھی ہیں، خفیہ زیر زمین اڈے بنائے جا رہے ہیں، یورینیم کی افزودگی جاری ہے۔ اس پر امریکہ کے سیکرٹری خارجہ مائک پومپیو نے وارننگ دی ہے کہ دنیا کو چاہیے کہ یورینیم کی جو افزودگی ایران کر رہا ہے اس کو روکے، کیونکہ خطرہ ہے ایران جوہری ہتھیار بنا کر دنیا کے لیے، امریکہ کے لیے، مشرق وسطیٰ کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ جبکہ ناظرین کرام اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ ایران کے خلاف امریکہ کی پابندیاں ہیں، ان پابندیوں کے باوجود بھی ایران عالمی تجارت میں حصہ لے رہا ہے اور مختلف ملکوں کے ساتھ آزادانہ طریقے سے تجارتی معاملات کر رہا ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ امریکی پابندیاں ایران کے خلاف جو ہیں وہ ایفیکٹو نہیں ہیں، محض دکھلانے کے لیے ہیں، اور پس پردہ ایران اور امریکہ کے تعلقات بہت اچھے ہیں۔ آگے بڑھے ناظرین کرام جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ امریکہ سے ہے۔ ناظرین کرام تازہ ترین رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ امریکہ کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کے محض گنتی کے چند دن باقی رہ گئے ہیں، لیکن ٹرمپ نے جو کیپٹل ہل کے اندر جو کانگریس کی بلڈنگ تھی اس پر حملہ کروایا، اور جو فسادی تھے ٹرمپ کے حامی ان کی گرفتاریوں کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ ناظرین کرام ایسے واقعات سامنے آئے ہیں کہ بم بھی تھے اور گولیاں بھی تھی، گولہ بارود بھی تھا جو پکڑا گیا ہے، اور جو ٹرمپ کے حامی تھے وہ کانگریس کی بلڈنگ کو اڑانا چاہتے تھے، لیکن وہاں پر نیشنل سیکیورٹی گارڈز نے ان کو ناکام بنایا ہے اور پولیس کے ذریعے سے ان کو روکا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ نینسی پیلوسی جو کانگریس کی اسپیکر ہیں ان کا جو ایک طرح سے ڈائس تھا وہ بھی چرایا گیا ہے، اور اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ ان کے لیپ ٹاپ کو بھی چوری کر لیا گیا تھا۔ بہرحال ناظرین کرام امریکہ کے اندر ٹرمپ کے گنتی کے جو چند روز باقی ہیں ان کو بھی ماہرین امریکہ کے لیے خطرہ قرار دے رہے ہیں۔ بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ ٹرمپ جیسے اقتدار سے الگ ہوں گے انہیں گرفتار کر کے ان کے خلاف مقدمات بھی شروع کروائے جا سکتے ہیں، لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ 10 روز باقی ہیں جب تک 20 جنوری کو باقاعدہ تقریب حلف برداری نہیں ہو جاتی اور جو بائیڈن اقتدار میں نہیں آ جاتے، تب تک امریکہ کے حالات اس وقت انتشار اور فساد کی طرف بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بہرحال ناظرین کرام دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔